बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने कल यानी अज़ान व इक़ामत के मसाइल पढ़ना शुरू किए थे। तो हमने आखिरी जो पढ़ा था वो था तंबीहात में, कि अज़ान के मुतालिक तंबीहात में। तो हमने कहा था कि अज़ान अफ़ज़ल है इमामत से, और ये पढ़ लिया था हमने। इस तरह से एक से ज़्यादा मुद्दत रखना जायज़ है, बग़ैर अज़ा का सही है। सफ़र में भी अज़ान इक़ामत देना वाजिब है अगर जमात हो। अकेले के हक़ में अज़ान व इक़ामत मुस्तहब है, और दो नमाज़ों को जमा करने के वक़्त यानी एक अज़ान पर इत्तिफ़ाक़ करना, ये करेंगे। और हर इक़ामत हर नमाज के लिए अलहदा कहेंगे। तो ये हमने कल ये वाला हमने कल पढ़ा था। तो आज हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। आज कि यहाँ पर है कि ना फ़ायता नमाज, यानी जो मतलब ठीक सानी आपने आपको नहीं मिला, लेकिन जिन्हें अगर मिला है वो जवाब लिखे सुनानी। अगर किसी मालूम है जवाब उसका, अगर किसी ने अगर लाया ढूंढ के, तो जवाब लिखे चैट में अपने नाम के साथ। फ़ायता नमाज जो है नींद या भूल की वजह से फौशुदा नमाज़ों की अज़ान और इक़ामत कहना नबी के वजह से साबित है। यानी क्या मतलब कि अगर कोई नमाज इंसान से छूट जाए या नींद की वजह से, या भूल जाए नमाज पढ़ना, हत्ता कि उसका वक्त निकल जाए, तो जब उसको पढ़ते वक्त भी ना क्या करेंगे, अज़ान देंगे, इक़ामत देंगे उसकी। और ये हुआ था अल्लाह के रसूल के ज़माने में, जब बिन इत्तफ़ाक़ अल्लाह के रसूल सफ़र में थे। तो क्या हुआ कि ना ये सफ़र में ये हुआ कि ना वो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ना यानी कोई ना नींद लग गई। तो फिर वो है ना भूल के नमाज़ पढ़, यानी हत्ता कि सूरज तुलु हो गया। तो फजर की नमाज़ ज़ाया हो गई थी। तो यानी फजर की नमाज़ क्या हुई, ज़ाया हो गई थी। तो ये ना उस हालत में, तो उस वक़्त अल्लाह के रसूल ने क्या किया, आगे बढ़े और वज़ू किया। फिर ना सहाबा किराम को हुक्म दिया कि वो है ना फिर उन्होंने यानी हुक्म दिया बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु कि वो है ना अज़ान दे, और फिर इक़ामत दी, और फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ाया। तो क्या हुआ, फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ाया। तो जो फ़ायदा नमाज है यानी फ़ौशुदा, या जो है ना भूल कर जो जो नमाज छूट जाए, उसकी उसकी क़ज़ा भी करना क्या है, मसनून है और अच्छी बात है। यानी यानी उसकी उसकी क़ज़ा तो करना वाजिब है, लेकिन उसके लिए अज़ान देना और उसके लिए है ना इक़ामत देना, ये क्या है, ये भी जायज़ है। और ये भी यानी साबित है अल्लाह के रसूल से। और हमने कहा था कि सफ़र के दौरान यानी अज़ान इक़ामत देना अगर जमात हो तो वाजिब है, अगर जमात हो तो वाजिब है। इसके बाद यानी जो है कि ना फ़ायदा नमाज अगर एक से ज़ायद हो, तो एक अज़ान पर इत्तिफ़ाक़ करें, और इक़ामत हर नमाज के लिए अलहदा कहेंगे। और यानी अगर जो नमाज़ें यानी एक से ज़ायद अगर छूट जाएँ, यानी 1-2 नमाज़ छूट गई एक साथ, या 3 नमाज़ छूट गई, तो इन सब के लिए एक ही अज़ान काफ़ी है, और हर नमाज की अलग-अलग इक़ामत देंगे। एक एक इनके लिए एक अज़ान काफ़ी है, और अलग-अलग इक़ामत काफ़ी है, और अलग-अलग इक़ामत देंगे। नहीं, नहीं, यानी देना वाजिब है। देना क्या है? देना वाजिब है। इसलिए कि हमने कहा कि सफ़र के दौरान अगर जमात हो तो अज़ान देना वाजिब है। यानी अज़ान देना क्या है? वाजिब है। ठीक है ना? और अगर फ़ायदा नमाज़ अगर एक से ज़ायद हो, तो एक अज़ान पे इत्तिफ़ाक़ करें, और इक़ामत हर नमाज के लिए अलहदा कहेंगे। और इसलिए कि ना जब है ना हत्ता कि जब वो हदीस में आता है कि ना, कि जब है ना वो मालिक बिन हुवैरिथ रज़ियल्लाहु अन्हु जब आए थे अल्लाह के रसूल के पास, यानी दीन के इल्म सीखने के लिए, तो अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा था कि ना, कि यानी कि अगर नमाज अगर हाज़िर हो जाए, फलयुअज़्ज़िन अहदुकुमा, तो तुम में से कोई क्या करे, एक अज़ान दे। फलयुअज़्ज़िन, ये हुक्म है, फलयुअज़्ज़िन अहदुकुमा वलिउम्मुकुमा अकबरुकुमा, और तुम में से जो जो सबसे बड़ा है, वो नमाज पढ़े। घर पर है और नींद में रह गई नमाज, या भूल गए, तो घर पे भी अज़ान देंगे। नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। यानी हमने कहा कि अगर इंसान अकेला हो तो यानी अज़ान देना वाजिब नहीं है। अगर अकेला है तो अज़ान देना वाजिब नहीं है। ठीक है ना? और तो लेकिन अगर घर में अगर घर पे जमात भी हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि ना अज़ान तो हो गई है, यानी वो महल, लेकिन अगर वो ऐसे महल्ले में रहते जहाँ पर मस्जिद ही नहीं है, और जहाँ पर ज़ोर से अज़ान नहीं होती, यानी वो एक दूर के महल्ले में, बस एक गाँव में रहते, वो अकेले लोग हैं खाली। ठीक है ना? और वहाँ पर अज़ान नहीं होती। अज़ान देना ये लोग अपने घर में हमेशा देते अज़ान, और खुद नमाज़ पढ़ लेते। यानी वहाँ पर कोई मस्जिद नहीं है, तो फिर अगर ये देर भी हो गई, तो क्या करेंगे, उठेंगे, उठ के अज़ान देंगे, इक़ामत देंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन अगर महल्ले में अगर महल्ले में अज़ान हो गई, अज़ान हो गई थी और नमाज़ भी हो गई थी, लेकिन आप लोग देर से उठे, तो फिर आप लोगों को ज़रूरी नहीं है देना अज़ान।
اس طرح سے 9th جو ہے اگر مسجد میں جماعت ہو گئی تو صرف اقامت دے کے نماز پڑھے. یعنی اگر کوئی شخص مسجد میں گیا اور وہ مسجد میں نماز یعنی وہاں پر نماز لوگ پہلے پڑھ لی تھے اور نماز مسجد پہ لوگ پہ نماز پڑھ لی تھے یہ دیر سے پہنچا تو یہ کیا تو اس کے لیے کافی کہ کیا کرے وہ صرف وہ اقامت دے لے. کیا کرے صرف وہ اقامت دے لے, صرف وہ اقامت دے کے کیا کرے اور نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے نا. تو انہیں پھر سے دینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی سیکنڈ جماعت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیکنڈ جماعت مسجد میں, تو مسجد میں جو ہوتی ہے سیکنڈ جماعت اس کے لیے اذان دینا ضروری نہیں ہے اسی کے اور بلکہ منع ہے اذان دینا, اس لیے کہ لوگوں کو یہ شک نہ ہو کہ پھر سے نماز کا وقت آ گیا ہے یعنی دوسری نماز کا, یا یہ گمان نہ ہو کہ نا وہ کہ نا کہ یہ کون سی اذان ہے. تو ایک ہی اذان نہیں, یعنی جو اذان ہوگی مسجد میں کافی ہے. آپ دیر سے آئے تو اپنی آپ لوگ جماعت بنا لیں گے, اس کے لیے اقامت کافی. 8 پوائنٹ تو واضح, یعنی ایک پوائنٹ کہ اگر جو نماز آپ سے چھوٹ گئی بھول کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے, اگر وہ زیادہ ہوں, ایک سے زیادہ 2 نمازیں ہوں یا 3 ہوں, تو ان سب کے لیے ایک اذان کافی ہے پہلے. پھر ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت دیں گے. پھر ہر نماز کے لیے الگ الگ کیا کریں گے, اقامت دیں گے. عیدین اور استسقاء اور سارے نوافل کی اذان اقامت نہیں ہے. عیدین اور استسقاء اور سارے نوافل کی اذان اور اقامت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی عید کی نماز کے لیے اور استسقاء کی نماز کے لیے اور سارے نوافل کے لیے یعنی اذان اقامت نہیں ہے, اذان اور اقامت نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے کیا ہے کہ نا یہ یعنی کچھ بھی نہیں, بس ایسی نماز پڑھ لیں گے. عید کی نماز بغیر کوئی یعنی پکار کے, بغیر کوئی اذان کے, بغیر کوئی اذان کے, بغیر کوئی پکار کے. اور آج کل جو موجود ہے کہ پکارنا یہ یعنی عام طور پر جائز نہیں ہے. یعنی حقیقت میں یہ بولیں گے یعنی سب سے کم حالت میں یہ مکروہ ہے. یہ ثابت نہیں ہے اللہ رسول سے کہ جو آج کل یعنی موجود ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جو بولتے ہیں صلاۃ العید اثابکم اللہ, اس طرح سے یہ جو اشارہ کرتے ہیں نماز کی عید کی پکار, یہ مکروہ ہے. یعنی سب سے کم اس کی حالت یہ ہے کہ وہ مکروہ ہے, سب سے اقل یہ ثابت نہیں ہے اللہ رسول سے. ٹھیک ہے نا. اگر اس کی اگر ضرورت پڑی تو الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر ضرورت نہ ہو تو پھر اس کی یعنی اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو پھر یہ تو خامخواہ کے پھر مکروہ سے یعنی اس کی سب سے کم حالت یہ ہے کہ مکروہ. اگر کوئی یعنی اور بعد نے کہا کہ یہ تو بدعت ہے, تو بعد نے کہا کہ یہ تو بدعت ہے. ٹھیک ہے نا. نہ ٹھیک ہے. یہاں پر سلمان شرمانی نے یہاں پر جواب دیا ہے کہ اللہ کے رسول کے جو 4 مؤذن تھے کون سے یہاں پر کہا بلال بن رباح, اور اس طرح سے یہاں کہا کہ نا عمرو بن ام مکتوم. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے سعد اور اس طرح سے ابو محذورہ. ٹھیک ہے نا. یہ 4 یہ غالباً 4 ہے. اس طرح سے یہاں پر اکثر انہوں نے ایڈ کیا زیاد بن حارث, یہ مجھے نہیں معلوم زیاد بن حارث. طيب احسنت, ممتاز, ویری گڈ, احسنت فتح الله عليك. نعم وزادك الله من فضله وكرمه وجود احسانه. ممتاز, ویری گڈ. تو یہاں پر محترمہ سلمہ نے جو جواب دیا وہ صحیح جواب ہے کہ نا 4 جو انہوں نے ذکر کیا. طيب ٹھیک. تو اس کے بعد جو ہے کہ نا یہ دیر مؤذن during the time. نعم یہ نا یہ 4 الگ سے زبان ہے. اس میں جو تفصیل ہے کہ وہ جو ہے کہ نا آواز ہم لوگ آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. ہلو, آواز برابر ہے میری آواز, کلیئر ہے آواز؟ ابھی کیسی آ رہی آواز؟ ابھی ٹھیک ہے آواز نا, الحمدللہ. چلو ٹھیک. تو یہاں پر یہ 4 مؤذن تھے, یہ 4 مؤذن ہیں. بلال بن رباح تھے, بلال بن رباح اور ابن ام مکتوم, ابن ام مکتوم, یہ جو اور جن کا نام عمرو بن مکتوم ہے, یہ دونوں تھے مدینے میں, یہ دونوں تھے مدینے میں. اور سعد جو تھے, سعد تھے یہ یعنی مکے میں, نہیں سوری, سعد تھے یہ قباء میں, سعد تھے یہ مسجد قباء میں, اور ابو محذورہ تھے مکے. تو فتح مکہ کے وقت وغیرہ جنہوں نے دیا اذان وغیرہ یعنی مکے کے جو مؤذن تھے وہ تھے ابو محذورہ, اور جو مسجد قباء کے تھے سعد القرظ.
سعد القرظ جو نام ہے، اور مدینے کے دو تھے، بلال بن رباح الحبشی اور عمرو بن ام مکتوم، جو مشہور ہے ابن ام مکتوم سے، ابن ام مکتوم سے. طيب احسنت، فتح اللہ علیک یا اخت سلمہ. طيب ٹھیک. اب ہم تو یہاں پر عیدین اور اسفا کی نماز کے لیے کوئی اذان اقامت نہیں. 11 جو پوائنٹ ہے نماز کسوف کے لیے الصلاۃ جامعہ بولیں گے، یعنی نماز کسوف کے لیے. اور کسوف کی نماز کون سی ہے؟ واضح ہے کہ جو چاند گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز جو ہوتی ہے اس کے لیے کیا بولیں گے؟ اس کے لیے بکر ثابت ہے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ یعنی ایک مجموعی نماز ہے. ٹھیک ہے نا. وجہ یہ کہ یعنی صرف نماز کسوف کے لیے کیوں یعنی کہا گیا الصلاۃ جامعہ، اور عیدین اور استسقاء کے لیے اور سارے نوافل کے لیے یہ چیز نہیں ہے. یعنی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ چاند گرہن کی یا سورج گرہن کی نماز کے لیے یعنی پکار ہے اور اس کی ندا ہے کہ الصلاۃ جامعہ کے نام سے الصلاۃ جامعہ بولیں گے، لیکن جو عیدین کے لیے اور استسقاء کے لیے نہیں ہے، یا باقی نوافل کے لیے سارے. یعنی وہی کہ نماز کسوف جو ہوتے ہیں یعنی سولار کلپ جو ہوتا ہے، یعنی جو سولار کلپ جو ہے جو ہے نا چاند گرہن کی جو نماز ہے اس کی نماز کے لیے پکاریں گے الصلاۃ جامعہ. کیا پکاریں گے؟ الصلاۃ جامعہ کہ مجموعی نماز ہے، یعنی جماعت ہونے والی ہے، اور یعنی تو سارے جمع ہو جائیں. تو یہ فرق اس لیے ہے، یعنی دونوں میں فرق اس لیے، یعنی اس لیے کہ عیدین کی نماز کا وقت سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم کہ عید کی نماز کب ہوتی ہے، اور سب کو معلوم کہ استسقاء کی نماز کب ہوتی ہے. کیوں؟ نماز کسوف میں لیٹ سب جانا واضح کریں آپ کی لیٹ سب جانا، بیمار پڑے اور دعا کریں. طيب بیمار ہے یعنی بیمار پڑے ہیں اور دعا کریں. طيب جو بھی ہے نا، یعنی آپ ممکن ہے کہ آپ ایک بار پھر سے لکھیں، ہمارے اسفیہ ایک بار پھر سے لکھیں، واضح کریں. تو نماز کسوف اس لیے ہے کہ نماز کسوف میں کہ نماز کسوف ایسی نماز ہے جو ہمیں یعنی معلوم ہوتا، یعنی جو ہمیں غالباً یعنی معلوم نہیں ہوتا کہ نہ وہ کب ہونے والی، اچانک ہو جاتی. لیکن عیدین کی نماز بھی ٹائم معلوم ہے اس کا. اور استسقاء کی نماز جو بارش طلب کرنا ہے، یہ لازمی ہے کہ امام کیا کرے، امام اور جو بادشاہ ہے وہ کیا کرے، ایک ہفتہ پہلے بول دے، ایک ہفتہ یا ایک بہت دن پہلے بول دے کہ فلاں دن ہم جمع ہونے والے، اور ہم سب جمع ہوں گے اور دعا کریں گے اور نماز پڑھیں گے، اسی نماز استسقاء کی نماز پڑھیں گے. تو یہ سارے نمازوں میں وقت پہلے سے معلوم ہوتا ہے، سوائے کسوف کے. کسوف کیا وقت معلوم نہیں ہوتا. کسوف یعنی کب پڑھتے؟ جیسی ہوگی چاند گرہن اور سورج گرہن، تو فوری کیا کریں گے، ہم نماز پڑھنے آ جائیں گے. نماز کسوف تو یہ کیا ہے، سنت موقعہ ہے. ٹھیک ہے نا. نماز کسوف کی تو سنت موقعہ ہے. تو یہ سب کا آنا ضروری نہیں ہے نماز کسوف میں، آنا اچھی بات ہے لیکن نہ تو حرج نہیں. اور بلا شک یہ تو صحیح ہے کہ نماز کسوف میں دعا کریں گے، صدقہ کریں گے، استغفار کریں گے. طيب اور نماز اور جین اور غول دیکھنے پر اذان دیں گے. یعنی اگر جین آ جائے، یا غول سے مراد یہ ہے کہ جو جن کی شکل میں آتا ہے، جیسا کہ جن کبھی سفر میں کبھی کیا ہوتا، کبھی وہ شیر کی شکل میں، کبھی بلی کی شکل میں، یا کسی کوئی اور شکل میں آیا تھا. اور یہ آتا ہے عام طور پر خاص طور پر انسان جب اکیلے سفر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور گاڑیوں میں کم ہوتا ہے، گاڑی میں یہ چیز کم ہوتی ہے اگر اکیلے کرتا ہے. نہیں کسوف کی ضروری کی جماعت ہو. گھر میں وہ لوگ کیا کریں گے، گھر میں وہ یعنی وہ کریں گے، استغفار کریں گے، دعا کریں گے، استغفار کریں گے. نماز نہیں پڑھیں. نماز ہوگی صرف مسجد میں جماعت کے ساتھ. نماز ہوگی صرف مسجد میں جماعت کے ساتھ، گھر پہ نہیں ہوگی نماز کسوف کی نماز میں. تو گھر پہ عورتیں کیا کریں گی، گھر پہ عورتیں استغفار کریں گی، دعا کریں گی. یا اگر وہ آ سکتی ہے نماز مسجد کو تو وہ آ جائے، تو یہ بھی جائز حرج نہیں ہے. لیکن گھر پہ اکیلے پڑھنا صحیح نہیں. جن اور غول دیکھنے پر اذان دیں گے، تو یہ بھی واضح ہے کہ تو. اور یہ پہلے تھا کہ نا، یہ نا پہلے تھا کہ نا کیا تھا کہ نا یہ گھر پہ عورتیں جماعت سے پڑھ سکتی ہیں. اللہ عالم، مجھے نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم. اگر عورتیں جمع ہو کے نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، یہ نہیں معلوم. نعم مجھے کسوف کی نماز دیکھنا پڑتا ہے، اللہ عالم.
جن اور غول دیکھنے پر اذان دیں گے. نہ بھی واضح ہے کہ تو اس میں بھی کیا اذان دیں گے. عیدین کی نماز مسجد میں ہو تو چاہے تو مسجد پڑھنا چاہیے یا نہیں نہ یعنی لیکن عام طور پر عیدین کی نماز جب جائیں گے آپ پڑھنے کے لیے تو وہ جو وقت ہوتا ہے وہ وقت یعنی وہ والا کون سا وقت ہوتا ہے وقت وہ وقت ہوتا ہے کون سا وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مکروہ وقت ہوتا ہے مکروہ. آپ جانتے ہیں کہ عید کی نماز ہوتی ہے اشراق تک تو فجر کے بعد سے لے کے اشراق کے درمیان جو وقت ہے وہ مکروہ وقت ہے. اس میں اختلاف علماء کا کیا اس میں جائز پڑھنا چاہتے مسجد یہ جائز نہیں ہے اس میں اختلاف ہے. تو لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو شاید حرج نہیں اگر کوئی پڑھ لے تو حرج نہیں اور اگر کوئی نہ پڑھے تو بھی حرج نہیں. ٹھیک اس لیے کہ وہ وقت مکروہ وقت ہے وہ کیا ہے مکروہ وقت ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے تو یہ تو ان حالتوں میں کیا کریں گے ہم اذان دیں گے. پھر آخری بات جو ہے کہ ایک شہر میں ایک اذان کافی ہے. ایک شہر میں یہ شال آگے آئے گا انشاءاللہ لیکن عام طور پر مکروہ وقت جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج طلوع ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے کے ایک تیر کے فاصلے کے بعد فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج طلوع ہونے تک اشراق کی نماز کے وقت تک جو ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد ایک تیر کے فاصلے کی جو تقریباً 12 منٹ کے بعد. ٹھیک ہے نا. طيب اس میں سنے کہ قرآن جی میں نے سنی کہ قرآن کی ہے کہ قرآن نماز کچھ نہیں پڑھنا چاہیے نہیں صرف مطلقاً نوافل صرف عام نوافل پڑھنا منع ہے. صرف کیا ہے صرف عام نماز یعنی وہ عام نماز یعنی صرف نفل نماز منع ہے. صرف جو ہے نا نفل نماز پڑھنا منع ہے. ورنہ کیا ہے ورنہ یہ کہ نا ورنہ یعنی فرض نماز اس طرح سے جو جس کی وجہ ہو وہ نماز پڑھنا بھی جائز ہے. لیکن خواب پڑھنا وغیرہ منع ہے یعنی وہ تو جائز ہے یعنی صرف منع نماز کا منع ہے. صرف منع کیا ہے صرف منع نماز ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بھی نفلی نماز خالی مطلقاً نفلی نماز جس کی کوئی وجہ نہ ہو جس کی کوئی وجہ نہ ہو. تو یہاں پر ہے نا شیخ ابن عثیمین نے یہاں پر کہا ہے کہ کسوف کی نماز عورت اگر نماز پڑھتی گھر پہ تو شاید حرج نہیں ہے. اگر عورتیں نماز پڑھتی گھر پہ تو انشاءاللہ یہ حرج نہیں ہے اور جائز ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے یہاں کے جو مفتی تھے پہلے مفتی یہاں کے بڑے علماء کے کمیٹی میں سے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نا کہ جائز ہے کہ عورتیں نماز پڑھیں مسجد گھر پہ. ٹھیک ہے نا. طيب اور انہوں نے حتیٰ کہ یہاں پر اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ اگر عورت اکیلے بھی تو بھی جائز ہے. تو میں نے جو پہلی بات کہی تھی وہ مناسب نہیں تھی تو کہ عورت اگر اکیلے بھی ہو تو پڑھ سکتی ہے. یہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے. یہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے کہ نا اگر عورت اکیلے بھی ہو تو پڑھ سکتی ہے. 12 پوائنٹ جو ہے کہ جن اور غول یہ واضح ہے کہ جن کو دیکھنے پر جن جو ہوتے جن کہ جن اگر خاص طور پر اگر جن یعنی وہ انسانی شکل میں آ جائے انسانی شکل میں یا وہ کوئی شعر کی شکل میں وغیرہ آ جائے خاص طور پر سفر وغیرہ میں تو اگر آپ دیں گے اذان تو کیا ہوگا جن بھاگ جائے گا. جن اور شیاطین کیا ہو جائیں گے بھاگ جائیں گے. طيب اور یہ گاڑیوں میں کم ہوتا ہے بتا سکتا ہے کہ وہ جن ہے یعنی یہ معلوم آتا کہ نہ تو پر صحرا میں کوئی چیز نہیں ہے یعنی صحرا میں یعنی کوئی نہیں ہوتا یا اور یہ گاڑیوں میں بہت کم ہوتا ہے. یہ ہوتے گاڑی میں واقعات ہوئے تھے. اچانک آپ دیکھیں گاڑی میں کہ کچھ چیز آ گئی کوئی بلی آ گئی اچانک گاڑی کے اندر. یہ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ اچانک کبھی اندر بلی آ گئی گاڑی کے اندر آپ گاڑی بند ہے سب اندر بلی آ گئی کہ اندر ایک شیر آ گیا یعنی اس طرح سے کچھ بھی ہو جائے اس طرح سے تو یقین ہے کہ یہ جن ہے. تو یہ یقین ہے کہ کیا ہے یہ جن ہے. اور یہ ہوتا ہے یعنی یہ بہت کم ہوتا ہے. اور یہاں پر کئی واقعات ہوئے ہیں یعنی وقت نہیں ہے اس کے بیان کرنے کا لیکن واقعات ہوئے اور تو لیکن عام طور پر کیا کرے انسان یعنی خاص طور پر جب اکیلے ہو اور تو سب سے پہلے کیا کرے سفر کے دوران یعنی سفر کی دعا پڑھے صبح شام کے اذکار پڑھے اور وہیں روکے جہاں پر آبادی ہو. بالکل یعنی سناٹا جو ہوتا ہے بالکل خالی جگہ پر نہ روکے الا کہ کوئی ضرورت ہو یعنی یہ افضل ہے. ورنہ وہی روکے جہاں پر لوگ ہوں. ٹھیک ہے نا. نظر یا جادو کے لیے بھی اذان
یعنی کہ کان میں اذان دیتے کیا یہ اللہ عالم مجھے یعنی یہ کیا ہے کہ نا طیب یہ مجھے اس کا یعنی ممکن ہے کہ نا یہ اللہ اس کا مجھے علم نہیں ہے. طيب ٹھیک ہے. 13 پوائنٹ کیا ہے؟ ایک شہر میں ایک اذان کافی اگر سب تک آواز پہنچتی ہو اور اگرچہ ہر جماعت کے لیے سنت ہے. تو یہ ہم تو یہ بات ہم نے کل بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ ایک شہر میں ایک اذان کافی ہے اگر آواز سب تک پہنچتی ہو. اگرچہ ہر جماعت کے لیے یعنی اگرچہ ہر مسجد میں اور ہر جگہ جہاں ہوتی جماعت وہاں پر اذان دینا اور اقامت دینا سنت ہے. وہاں اذان دینا سنت ہے. رات میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہے. سارے دن میں ہے. رات میں کوئی مکروہ وقت نہیں. اور عام طور پر دیکھیے کہ نا یہ یعنی عام طور پر اب یہ رہی بات یہ نظر یا جادو کی جو ہے اس میں دیکھیے کہ نا حقیقت یہ ہے کہ نا یعنی میری علم حساب سے یہ ثابت نہیں ہے یعنی اللہ یعنی صحابہ کرام سے یا اللہ رسول سے کہ انہوں نے اذان دی. انہوں نے کیا کی؟ اذان دی. یہ ثابت ہے کہ نا یعنی مولود کے کان میں کس کے کان میں؟ مولود کے کان میں جو بچہ یعنی پیدا ہوتا ہے نیا بچہ یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں دینا یہ سنت ہے. یہ یعنی یہ ثابت ہے صحابہ کرام سے. تو اس لیے اگر کوئی دے تو حرج نہیں. یہ تو یعنی مولود کے کان میں جو بچہ یعنی پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں یعنی دیں گے اذان. تو یہ ثابت ہے صحابہ کرام سے تو یہ دیں گے. لیکن نظر بد جادو کے لیے اذان دینا یہ اللہ والا مجھے اس کا علم نہیں ہے. اور میرا جو علم کے حساب سے یہ ثابت نہیں ہے. نہ کوئی ثابت ہے یہ کام نہ کوئی اللہ کے رسول سے. اب رہی بات کہ اگر کسی نے ثابت کر دیا تو الگ مسئلہ ہے. اگر ثابت نہ ہو تو پھر یہ مسئلہ رہے گا کہ نہ پھر یہ کیا اس میں یہ اس راز سے یعنی اذان کے ذریعے علاج کرنا جائز ہے نہیں ہے. تو پھر یہ مسئلہ ہے کہ اس میں علماء کرام فتویٰ دیں گے. طيب اذان ہر وقت بلند ہونی چاہیے. جیسے دن دیکھتے تب اذان دیں گے تو بلند ہوگی نہ. یعنی اگر آپ چھپ کے دیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. آپ اس کا مطلب کہ نا آپ ڈر جا رہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ابھی کورونا کے اسٹارٹ میں پاکستان میں ایسی ہی اذان دے رہے تھے تو وہ جائز ہے. دیکھیں عام طور پر حقیقت میں یعنی کیوں دیا اس کے اوپر ہے یعنی اذان کیوں دیے یعنی کس لیے دے رہے. صرف بیماری کے لیے تو یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بیماری کے لیے اذان دینا یہ ثابت نہیں. تو یہ یعنی تو یہ ایک نئی چیز ہے یعنی تو اس سے بچنا نہیں یہ تو یعنی تو بیماری کے لیے اذان دینا مناسب نہیں ہے یعنی یہ ثابت نہیں ہے. اللہ کہ اگر عام طور پر حقیقت میں کیوں دیے یعنی خالی اذان دینا یہ یعنی ثابت نہیں ہے. طيب اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اذان کی شرائط. اذان کی شرائط. طيب اذان کی شرائط 13 پوائنٹ کو 30 پوائنٹ نہیں وہی میں نے بولے کہ اگر پوری ساری بستی میں ایک اذان کافی ہے. اگر سب تک پہنچتی ہے آواز اگر آواز سب تک پہنچتی ہے تو ایک اذان کافی ہے یعنی. اور تو اس کا مطلب کیا ہوا الٹا مطلب کہ اگر یعنی کہ اگر نہیں پہنچتی اذان کی آواز ساری جگہ تک تو جہاں پہنچتی ہے تو وہاں تو جائز ہے تو وہاں کافی ہے. لیکن جہاں نہیں پہنچتی اذان کی آواز تو وہاں دینا ضروری ہے. اب جدہ ہے. جدہ بہت بڑا شہر ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں ایک اذان نہیں بلکہ اس میں ہزاروں اذانیں ہوتی ہیں تقریباً. یعنی کتنی مسجدیں ہیں جدہ میں تقریباً ہزار کے اوپر تو مسجدیں ہوں گے آرام سے جدہ میں. ٹھیک ہے نا. تو اور لازمی کہ یعنی کہ وہ ہر مسجد میں اذان ہو تاکہ ساری بستی اور سارے شہر میں یعنی پہنچے اذان. ساری بستی میں اور سارے شہر میں اذان کی آواز پہنچے. میں نے بیان کیا یہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جائز ہے. حالانکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں نماز پڑھی تھی مسجد میں آ کر تو لیکن انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ گھر میں بھی جائز ہے نا. اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا وقت الگ الگ ہے پھر مسجد میں اذان دیں گے. اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ابن عثیمین نے کہا. ابن عثیمین ابن تیمیہ تو پرانے لیکن ابن عثیمین یہ اس زمانے کے ابھی ان کو دخل ہو کے تقریباً 20 سال ہوئے. اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا وقت الگ الگ ہے پھر ہر مسجد میں اذان دیں گے. نہیں الگ وقت کیوں ہوتا وقت تو ایک ہی ہوتا نماز کا اللہ کہ اگر جماعتیں الگ ہو رہی تو ہم نے کہا کہ یعنی اگر جماعتیں الگ الگ ہوتی ہیں ایک ہی مسجد میں تو پہلی اذان کافی ہے. ایک اذان کافی ہے اس لیے کہ وہ محلے میں اذان وہ والے محلے میں اذان ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا.
پھر بعد میں وہی محلے میں اگر ایک اور جماعت ہو رہی پھر سے یا تیسری ہو رہی تو پھر ضروری نہیں ہے، ایک اذان کافی ہے. وہ بھی مثلا یعنی ہم نے کہا تھا کہ نا وہی اگر آواز پہنچتی ہے، اگر 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 نہیں پہنچتی اذان کی آواز تو پھر دینا ضروری ہے یعنی ہر مسجد میں. اب ہم پڑھیں گے اذان کی شرائط، اذان کی شرائط. لا الہ الا اللہ. پہلے پڑھیں گے کہ نا پہلی شرط کیا ہے کہ وقت کا داخل ہونا، وقت کا داخل ہونا. تو اگر کوئی اگر کوئی دے اذان وقت کا داخل ہونے سے پہلے تو یہ اذان کا وقت تو بھی مناسب نہیں ہے، مجزی نہیں ہے، بلکہ لازمی ہے کہ نا وہ وقت اذان ہو وقت کے داخل ہونے کے بعد. اور ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ نماز کے اوقات کیا ہے، نمازوں کے اوقات کیا ہے، آگے پڑھیں گے. سیکنڈ کیا ہے، نیت ہو، انسان نیت کرے. یہ نہیں کہ بس ایسی وہ بغیر نیت کے اذان دینے، لازمی کہ مؤذن کیا کرے جب دے اذان تو اس کی نیت ہو کہ وہ دے رہا ہے اذان. ترتیب اور موالات ہو. ترتیب کیا ہے کہ ترتیب سے دے اذان. ترتیب پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح سے کس سے ہو، ترتیب سے ہو. اور موالات کا مطلب کیا ہے، یہ عام طور پر آپ لوگوں کو سوال آیا تھا کس میں، یہ فائنل ٹیسٹ میں، کتاب و طہارہ کے فائنل امتحان میں یہ سوال آیا تو اور بہت سے لوگوں نے جواب نہیں دیا اس کا. کیا مطلب ہے موالات کا؟ ہاں کیا مطلب ہے موالات کا؟ مل مراد بالموالاہ. نعم نعم کنٹینیوسلی یعنی لگاتار. نعم یہ نہ ہو کہ بیچ میں طویل فاصلہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ نا کوئی دیر اذان پھر اس کو کوئی نے فون آ گیا اس کو یا واٹس ایپ میسج آ گیا تو پھر وہ فون میں لگ گیا، پھر وہ آرام سے ایک دو پانچ چھ منٹ اپنی بات ختم کر کے پھر وہ دیر اذان. نہیں تو یہ مناسب نہیں. تو ترتیب الگ ہے اور موالات الگ ہے، دونوں الگ چیزیں ہیں، فرق کریں. ترتیب الگ ہے اور موالات الگ ہے. ترتیب کیا ہے کہ آپ پہلے اللہ کو بولیں گے، پھر بولیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر بولیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو ترتیب سے مراد یہ نہیں تو اگر ترتیب میں خلاف ورزی کیا ہے کہ پہلے آپ بولیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر بولیں اللہ اکبر، تو یہ کیا ہے، تو یہ ترتیب کی خلاف ورزی ہے. تو ترتیب ضروری ہے اور وہ بھی ضروری موالات. موالات سے مراد کیا ہے، موالات کہ لگاتار ہو، اللہ اکبر پھر اس کی فوری بات اشہد ان لا. یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر پھر آپ آرام سے رک گئے ایک 5-6 منٹ پھر بول اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مشغول ہو گئے باتوں میں، تو یہ مناسب نہیں. نعم sequence and continuity to be maintained. طيب عربی زبان میں ہو، ٹھیک ہے، میں یہاں پر میں نے ایک چیز ایڈ کی تھی وہ ایڈ نہیں کیا یہاں پر. عربی زبان میں ہو اور جس طرح ثابت ہے اور وارد ہے حدیث میں، جس طرح حدیث میں آیا ہے اور اس طرح حدیث میں آتا ہے اور وارد ہے اسی طرح اذان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور افسوس یہ ہے کہ اس زمانے میں یعنی کچھ لوگوں نے یہ یعنی سب سے پہلے نعوذ باللہ ترکیہ میں جب مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 100 سال پہلے اس نے سب سے پہلے یہ ایک نئی نکالی تھی بدعت کہ اذان ترکی زبان میں ہوگی. تو اس نے کیا کیا تھا، سارے ترکیہ میں سارے مؤذنوں سے کہا تھا کہ وہ اذان دیں گے ترکی زبان میں. تو یہ غلط جائز نہیں، بلکہ لازمی ہے کہ اذان ہو عربی زبان میں اور جس طرح ثابت ہے جس طرح وارد ہے اور وارد. طيب اس طرح سے پانچ واضح غلطی نہ ہو. اوقات کے بارے میں اختلاف ہو تو کیا کریں، کیا مطلب اوقات کے بارے میں؟ ہاں اوقات سے مراد کیا ہے، نماز کا اوقات، نماز کے اوقات کے بارے میں اختلافات ہے غالباً، لیکن وہ نا اختلاف غالباً جو وہ انتہا میں ہے، شروع میں نہیں ہے. اختلافات جو ہیں نماز کے علماء کے درمیان وہ ہے نماز کے انتہا میں، شروعات میں بہت کم. ٹھیک ہے نا. انڈیا میں اثر بہت لیٹ ہوتی ہے. نہیں فرق انڈیا میں اثر لیٹ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ نا وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ لوگ بولتے کہ ابھی ٹائم داخل نہیں ہوا، بلکہ وہ لوگ بولتے ٹائم داخل ہو گیا لیکن نماز وہ دیر سے پڑھتے، وہ بولتے ٹائم باقی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ اولی وقت نماز سے پڑھتے، یہ ہے مسئلہ. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ وہ لوگ یہ نہیں بولتے کہ ابھی ٹائم باقی ہے، ابھی ٹائم داخل نہیں ہوا. نہیں، وہ تو بولتے ٹائم تو ہو گیا، لیکن وہ کیا کرتے کہ نا وہ وقت کے شروع میں نہیں پڑھتے، وقت سے آخر میں پڑھتے. اور یہ مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ. اور اختلافات موجود ہیں وقت کے شروعات میں، لیکن اکثر اختلافات شروع میں بہت کم ہیں، ایک دو اختلافات ہیں، بلکہ اکثر اختلافات ہے کہ انتہا میں کب ختم ہوتا وقت.
کب تک اس کی آخری حد ہے. اور عام طور پر وقت جائز، وقت ضرورت، وقت اختیار، یہ سارے یعنی یہ مسائل ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں کہا تھا کہ نا واضح غلطی نہ ہو، واضح غلطی نہ ہو، یعنی لازمی کہ اذان میں واضح غلطی نہ ہو. تو اگر واضح غلطی ہو جائے تو کیا مطلب؟ آپ کی اذان باطل ہے. کیا مطلب واضح غلطی؟ اس کو بولیں گے لحن جلی، واضح غلطی. جو بولتے ہیں یعنی آپ نے انہیں جنہوں نے یعنی پڑھا ہے تجوید، تو تجوید میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ قرآن میں غلطی کرنے کی دو اقسام ہیں، ایک لحن خفی اور ایک لحن جلی. تو بڑی غلطی اور چھوٹی غلطی، اس کے الگ مسئلے ہیں، مسائل ہیں اس کے تجوید کے. اس کے متعلق یعنی لحن کے متعلق. تو اذان میں لحن جلی منع ہے، یعنی ایسی غلطی جس سے معنی بدل جائے، ایسی غلطی جس سے کیا ہو، جس سے معنی چینج ہو جائے، جس سے معنی چینج ہو جائے. اس کا کیا مطلب؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بار غلط ہے. بار کا مطلب بھی نہیں ہو جائے گا. اکبار جب وہ کبور ہے، کبور کی جمع ہے. صحیح کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس طرح سے اللہ اکبر یہ غلط ہے، اللہ اکبر یہ بھی غلط، جائز نہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں مد ہے اس کو لمبا کرتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. ایسا کہ اللہ، اب اللہ پہ مد ہے یہاں پر، یہاں پر الف صغیرہ ہے اور یہاں پر حرف مد ہے. تو اس کو اگر آپ تھوڑا اور لمبا کرتے تو حرج نہیں ہے. یعنی یہ حرام نہیں ہے اور نہ ہی یہ شرط ہے اذان کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر یہ. لیکن اگر کوئی اللہ یہ غلط ہے، یا بار. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ اس سے میننگ کیا ہو رہا؟ میننگ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں اور اذان کی غلطی یہ بھی ہوتی کہ بعض بولتے ہیں اشہدو، غلط اشہدو. حالانکہ اگر اشہدو سے کیا ہے، اشہدو سے اگر میننگ چینج نہیں ہوتے، لیکن یہ غلط ہے بالکل. یہ ایک ہی حرکت ہے، یہ حرکت ہے، اور حرکت کی مقدار ہوتی ہے 1 سیکنڈ. یہ فتحہ کا ضمہ کی ایک ہی مقدار ہے، اشہدو اللہ. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے محمد یہ بھی غلطی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ غلطی. اس طرح سے حی پہ مد نہیں ہے یہاں پر. حی کیوں؟ حی علی الصلاۃ، بس حی، یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے یہ غلطی ہے. صرف کیا ہو کہ نا بلند آواز سے ہو، بلند یعنی زور سے اذان ہو بلند آواز سے، نہیں کہ بالکل آپ ایسا دے رہے ہیں. اس لیے کہ اسی اذان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اذان کا مقصد ہے کہ نا، اذان کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ یعنی لوگوں کو یعنی اس کا مقصد اعلان کرنا ہے. ہم نے پڑھا کہ اذان کا مقصد کیا ہے؟ اذان کا مقصد ہے کہ اعلان ہو، اعلان کرنا ہے اور وہ باخبر کرنا ہے. تو وہ اگر چھپ کے دیں گے یا کم آواز دیں گے تو یہ تو اس سے مقصد پورا نہیں ہوا. تو مقصد ہے اذان کا کہ لوگوں میں اعلان ہو نماز کا وقت داخل ہونے کا، اور باخبر کیا جائے لوگوں کو. تو وہ ہلکی آواز سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، مقصد پورا نہیں. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں پر اذان کے سنتیں اور اذان کے مکروہات. اذان کی سنتیں اور اذان کے مکروہات. تو یہ اذان کی شروط واضح ہے. ابھی ہم نے پڑھا اذان کی شرائط، اب ہم پڑھیں گے اذان کی سنتیں. اذان کی کیا ہے؟ سنتیں. اذان کی سنت کیا ہے؟ پہلی کہ اول وقت میں اذان کیا ہو؟ پہلے وقت میں ہو، دیر سے اذان نہ دیا جائے. دیر سے جانا جائز ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ اذان تب دے وقت شروع دے دے، وقت شروع ہوتے ہی دے دے اذان. اور کیا ہے؟ اور سیکنڈ چیز کیا ہے؟ کھڑے ہو کر دے. کیا کریں؟ کھڑے ہو کر دے. یہ نہیں کہ بیٹھ کر، وہ جائز ہے بیٹھ کر، لیکن افضل ہے کہ کیا کریں؟ جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ انسان کھڑے کر دے. اس طرح سے کیا ہے کہ نا قبلہ رخ ہو، کیا ہو وہ قبلہ رخ کر دے اذان. اس کا چہرہ ہو یعنی قبلے کی طرف، اس کا چہرہ ہو یعنی قبلے کی طرف. اونچی جگہ سے اذان دینا، جگہ اونچی ہو یعنی مینارہ ہو، یعنی اونچی جگہ وہ یعنی مسجد کا مینارہ جو ہوتا ہے، مسجد کا جو وہ ہوتا ہے مینار اس پہ جا کے دے. لیکن یہ پہلے تھا. یہ کب تھا؟ پہلے جب تھا کہ جب وہ نہیں تھے. کیا نہیں تھے؟ جب وہ نہیں تھا اسپیکرس اور لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. کیا تھا؟ جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، مائک وغیرہ نہیں تھا. لیکن جب ابھی مائک وغیرہ آ گیا تو پھر ابھی ضرورت نہیں ہے. اس کی کہ انسان جائے اوپر. لیکن پہلے کیا تھا؟ پہلے تو نا تاکہ آواز پہلے، تو یہ پھر سنت تھا کہ نا اونچی جگہ پہ جائے. کیا کرے؟ اونچی جگہ پہ جائے. اذان کیا ہے؟ اذان دی اور کیا کرے؟ شہادت کی انگلی رکھے کانوں میں. یہ جو ہے نا شہادت کی انگلی اس کو اس طرح رکھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بات کرتے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. یہ غلط یا اس طرح سے یعنی
تو ایک ہی انگلی یعنی شہادت کی انگلی اس کے اندر ڈالیں گے خالی بس اللہ اکبر اللہ بس. اور اس طرح سے ہم کیا کریں گے ہمیں ہمیں اذان دیں گے. اذان کا ٹھہر ٹھہر کا کہنا اذان کا کیا ہے ٹھہر ٹھہر کا کہنا یعنی یہ نہیں کہ تیز کہہ رہے نہیں. اذان میں حدیث میں آتا ہے کہنا امیرا بلال کیا یعنی وہ حدیث میں آتا ہے کہ نا وہی بھول گیا کہ اذان دی جائے آہستہ آہستہ یعنی ٹھہر ٹھہر کر بالترسل آہستہ آہستہ تیز نہیں. یہ نہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں آرام سے اللہ اکبر پھر تھوڑا وقت تھوڑا آپ وہ دیں گے ٹائم دیں گے تاکہ لوگ اس کو جواب دیں. پھر اللہ اکبر اس طرح سے یعنی کہ تیز دیتے اور تاکہ بیچ میں ابھی وقت نہیں دینا تاکہ لوگ جواب دینے کا یہ مناسب ہے تاکہ لوگ جواب دیں اذان کا جو سنت ہے. ساتویں چیز کیا ہے حی علی التین میں یعنی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں دائیں اور بائیں طرف متوجہ ہونا یعنی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح. ٹھیک ہے یہ اس طرح سے. اب اس میں اختلاف ہے یعنی یہ تو تھا پہلے زمانے میں اور یہ تھا یعنی اللہ رسول نے حکم دیا تھا کہ نہ تم پلٹو اور اس کی وجہ کیا تھی اور اس کی وجہ کیا تھی ہاں نا اس کی وجہ کیا ہو سکتی یعنی کیوں کہا گیا کہنا یعنی کیوں کہا گیا کہنا اذان دی جائے یعنی کیا ہے یعنی حی علی السلام یا انسان یعنی پلٹے کیا کرے انسان ہے نا یعنی پلٹے رائٹ طرف اور بائیں طرف دائیں اور بائیں طرف یعنی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو تاکہ اس میں لوگوں سے خطاب ہے. اس میں کیا ہے لوگوں سے خطاب ہے نا اس میں کیا لوگوں سے خطاب ہے یعنی اللہ اکبر یہ ذکر ہے یہ نا اللہ کی بڑائی ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کی بڑائی ہے. لیکن حی علی الصلاۃ کیا ہے یہ نا یہ لوگوں سے خطاب ہے. یہ کیا ہے یہ لوگوں سے خطاب ہے آؤ نماز کی طرف. تو لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے پلٹیں گے مؤذن حی علی الصلاۃ یہ تو نہیں کرنا لیکن یہ کیا ہے یہ خطاب ہے لوگوں کے لیے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ٹھیک ہے نا. حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں کیا کریں گے پلٹیں گے دائیں طرف اور بائیں طرف. تو یہ ثابت ہے حدیث میں اور یہ بخاری کی روایت میں. لیکن اختلاف ہوا کہ اس زمانے میں کیا کریں گے نہیں کریں گے یعنی پہلے کہا تھا تاکہ آواز پہلے آواز یہاں بھی جائے آواز اور یہاں بھی جائے رائٹ طرف جائے اور لیفٹ طرف جائے آواز ٹھیک ہے نا. اسی کہتا کہ نا آپ وہ پلٹیں گے ٹھیک ہے نا وہی پلٹیں گے صرف اپنے چہرے کو پلٹائیں گے نہ کہ خود پلٹیں گے نہیں آپ تو سامنے رہیں گے یعنی قبلہ رخ لیکن صرف چہرہ پلٹے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ٹھیک ہے نا. لیکن یہ تھا اس زمانے میں یعنی اختلاف ہے بعد میں کہ دیں گے یا نہیں دیں گے یعنی یہ کریں گے نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ مائک آ گیا اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پلٹیں گے تو آواز کم ہو جائے گی. اگر پلٹیں گے تو کیا ہوگا اذان تو مائک سامنے ہوتا ہے ٹھیک ہے مائک کیا ہوتا ہے مائک سامنے ہوتا ہے. تو اگر مؤذن اگر پلٹ گیا تو آواز نہیں آئے گی. حالانکہ اسلام نے کہا کہ اسلام میں جو ہے پلٹنا وہ اس لیے ہے کہ تاکہ اذان پھیلے اور اذان کی آواز بڑی آئے. تو ابھی مائک میں کیا ہوگا کہ اگر مائک میں اگر پلٹیں گے تو آواز کم ہو جائے گی. تو جو مقصد اسلام کا وہ پورا نہیں ہوگا بلکہ اس کا الٹا ہوگا. یعنی جو اذان میں جو پلٹنا ہے وہ کیا ہے وہ کیوں ہے تاکہ آواز پھیلے اور یہ جو خطاب ہے آؤ نماز کی طرف یہ لوگوں تک پھیلے اور آواز پھیلے ٹھیک ہے نا. تو اسی پلٹنا ہے. لیکن مائک میں اگر پلٹیں گے تو آواز کم ہو جائے گی. مائک سامنے رہتا خالی اللہ کہ اگر کوئی شخص مائک کو ساتھ لے جائے یہ ممکن ہے ہو سکتا ہے یا اگر مائک یہاں لگا ہوا ہو تو آواز آ جاتی ہے ورنہ اگر سامنے ہو مائک اور اگر وہ اسٹینڈ ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو عام طور پر یہ دونوں جائز ہے یعنی عام طور پر اگر یعنی اگر مائک کا ہلنا مشکل ہے وہاں سے اور یقین ہے کہ گمان ہے کہ اگر پلٹے گی تو آواز کم ہوگی تو پھر یہ پلٹنا صحیح نہیں ہے. پھر یعنی پلٹنا اور اپنا چہرے کو موڑنا دائیں طرف اور بائیں طرف یہ صحیح نہیں. لیکن اگر آواز کم نہیں ہوتی آواز برابر رہتی تو پھر جائز ہے کوئی صحیح ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ لوگ یہ بات واضح ہو گئی یہ سب واضح انشاءاللہ. why only during this words we should turn. نعم ابھی میں نے ذکر کیا نا ذکر کیا میں نے کیا کہا میں نے اس کا ذکر ابھی کیا because we are calling people toward میں نے ذکر ابھی کیا اس کا کہ نا اذان کے سارے جو الفاظ ہیں
وہ سارے ذکر ہے، وہ سارے کیا ہیں؟ ذکر ہے. سوائے اس کے یہ نا یہ پکار ہے، اور یہ ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے، آؤ نماز پڑھنے کے لیے، آؤ نماز پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. نہیں، 2 بار حی علی الصلاح رائٹ، اور پھر حی فلاح 2 بار رائٹ لیفٹ. تو حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. ٹھیک ہے. اور اس والا اس میں حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک بار کر لے تو بھی حرج نہیں، لیکن یہ ہے، یہ طریقہ یہ ہے. صحیح. اب اس کے بعد آتا ہے کہ اذان کے مکروہات. اذان کے مکروہات، پہلی چیز جنوبی کا اذان دینا مکروہ ہے. یعنی اور جنوبی کون ہے؟ ہاں، جنوبی انسان کون ہے؟ جنوبی انسان کون ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے کتاب الطہارہ میں، من هو الجنوب؟ ہاں یا قوم؟ نعم، اس پہ بڑا حدث لاگو ہے، اور اس پہ آیا ہے، اور جس پہ غسل واجب ہے. نعم، بڑا حدث غسل، اور جس پہ غسل واجب ہے. نعم، ممتاز، ویری گڈ. تو اصول یعنی اگر اس کا سلام ہوا اور منی نکلی وغیرہ وغیرہ، یا تو یہ کیا ہے کہ اس نے ہم مصری کی وغیرہ، تو وہ اس حالت میں کیا کرے؟ اس حالت میں اس کے لیے نا اذان مکروہ ہے. جائز ہے لیکن مکروہ ہے، جائز ہے لیکن مکروہ ہے. گانوں کی طرح دینا اذان، اس میں کیا ہو گئے؟ اس میں غنا ہے، وہ کیا ہو، اچھی آواز تو مطلوب ہے، اچھی بات ہونا، لیکن یہ نہیں کہ نا گانے کی طرح جو اذان کی خوش و خضوع سے وہ الگ ہو جائے. تو یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ مناسب نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو یہ منع گانوں کی طرح وغیرہ، بلکہ کیا ہو کہ نا ایک ہے نا اچھی آواز سے دیا جائے، لیکن اس میں گانے وغیرہ نہ ہو، یہ میوزک وغیرہ کی طرح نہ ہو، گانے کی طرح. اس طرح سے نا اذان کی دوران چلنا، واکنگ ڈورنگ اذان، یہ غلط منع ہے، یہ مکروہ ہے. اس طرح اگر ایک جگہ کھڑے دے، ایک جگہ کھڑے اور اذان دے، آگے پیچھے نہ ہٹے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے کیا ہے کہ ہلکی سی بات چیت بغیر حاجت کے، تو یہ مکروہ ہے. ہلکی سی بات چیت کرنا بغیر حاجت کے مکروہ ہے. بغیر کوئی ضرورت کے، بغیر حاجت کے ہلکی سی بات کرنا یہ مکروہ ہے. تو اس سے 2 چیزیں معلوم ہوئی. ہاں، کون بولیں گا؟ کون ساتھ میں ہمارے؟ حاجت کی بات کی کہ نا کچھ ضرورت آ گئی، کوئی شخص کو کچھ ضروری چیز بولنا ہے، کہ بند کرو کھولو، اس طرح سے ضروری چیز ہے، چھوڑ دو اس کو. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے کھولو بند کرو، یہ جو ضروری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. یا کوئی ایک ضروری کام ہے. نعم. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس سے معلوم ہوا کہ نا تو اس سے معلوم ہوا کہ نا تو اس سے معلوم ہوا کہ نا تو اگر ضرورت ہو یا اگر حاجت ہو تو پھر تو آپ کو جائز ہے. نا جائز ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں، وہی ہم بولے کہ نا ہلکی سی بات، ہلکی سی، اگر زیادہ بات ہو تو منع ہے. زیادہ بات کرنا منع ہے. وہ تو اس سے اس سے کیا اذان کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. ہلکی سی بات، 1-2 ورڈس، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر آپ کو چاہ میں کوئی آ گیا، چھوڑ دو اس کو بھائی، پھر شہدو اللہ، پھر غصہ نہیں، یا اس کو پکڑ لو، اس کو کھا لو، پی لو. اس طرح سے 1-2 ورڈس ہی مثلا جائز. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے آپ نا کچھ آپ اذان دے رہے، آپ کا فون بج رہا تو فون بند کر دیے، یا اس طرح سے کوئی اے سی کھول دیے، اے سی بند کرے، فین کھولے بند کرے، یہ ہلکی چیزیں جائز ہے، مثلا حرج نہیں. ٹھیک ہے نا. جس سے معلوم ہو کہ جس سے کیا ہو اذان کی شکل سے باہر نہ نکلے، یہ مکروہ ہے حقیقت میں. اللہ کہ اگر حاجت ہو تو پھر جائز ہے. اگر حاجت ہو تو پھر جائز ہے. تو پہلی بات اس سے معلوم ہوئی کہ اگر حاجت ہو تو جائز ہے، بغیر کراہت کے. اگر حاجت ہو تو مکروہ بھی نہیں. وہ اگر ہلکی بات کرنے کی حاجت ہو تو وہ مکروہ بھی نہیں. اور بات معلوم کیا ہوئی؟ ہاں، یہ پہلی بات معلوم ہوئی. اور سیکنڈ بات کہ اگر زیادہ بات کرنا بغیر حاجت کے، یہ تو حرام ہے، جائز نہیں. زیادہ بات کرنا بغیر حاجت کے یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے نا. تو لازمی کہ آپ لوگ ذہن کام کرے اس طرح سے. ایک جو آتا ہے عبارت کہ ہلکی سی بات بغیر حاجت کے یہ مکروہ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہلکی سی بات حاجت کے ساتھ مکروہ نہیں ہے، جائز ہے بالکل. اور زیادہ بات بغیر حاجت کے حرام ہے. ٹھیک ہے نا. لازمی کہ آپ لوگ کیا کریں، اس طرح سے مسئلے نکالیں گے اس طرح سے اس میں. ٹھیک ہے نا. تو ان شاء اللہ امید ہے کہ بات واضح ہے. بات کیا ہے واضح. تو ابھی ہم نے پڑھے تھے اذان کے
اذان کے ہم نے پڑھا اذان کے شرائط، اذان کی سنتیں، اذان کے مکروہات. اذان میں کیا کیا چیز شرط ہے، یعنی اس کے بغیر اذان نہیں ہوتی، اور اذان کی سنتیں اور اذان کے مکروہات. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تقریباً جلدی سے اذان کے شرائط کے متعلق کچھ تنبیہات. یعنی فجر کی اذان وقت سے پہلے دینا جائز ہے، بشرط ہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد پھر دی جائے. تو صرف فجر کی اذان میں صرف کیا ہے، صرف فجر کی اذان میں جائز ہے کہ آپ کیا کریں، آپ وقت سے پہلے اذان دیں، آپ وقت سے پہلے اذان دے دیں. یعنی وہ بھی کیا ہے، شرط ہے کہ آدیات گزرنے کے بعد، آدیات گزرنے کے بعد آپ کو جائز ہے کہ آپ دے دیں اذان فجر کی. شرط یہ ہے کہ پھر سے کیا کریں گے، وقت کے داخل ہونے کا پھر سے آپ کیا کریں گے، اذان دیں گے. اور یہ ثابت حدیث میں، یہ حدیث تو یعنی مدینے میں 2 مؤذن تھے، بلال بن رباح اور عمرو بن ام مکتوم. تو یعنی وہ کیا کرتے تھے، تو پہلے دیتے تھے اذان بلال، اور سیکنڈ دیتے تھے اذان ہمارے ابن ام مکتوم. تو فجر کی اذان پہلے دینا جائز ہے وقت سے پہلے. شرط یہ ہے کہ نا وہ وقت داخل ہونے کا اذان پھر دیں گے. سیکنڈ چیز کہ نا وہ ہو آدیات کے بعد، یہ نہیں کہ آپ عشاء کے بعد دے دیا تھا فجر کی، تو یہ غلط ہے. اور عام طور پر آج کل یہ ہوتا ہے، حرم میں ہوتا ہے، حرم میں آج کل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور حرم میں آج کل خاص طور پر رمضان میں یعنی یہ ہوتا ہے کیا، یہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، ایسے نماز بھی پڑھنا جائز ہے پھر پہلی اذان میں جو وقت سے پہلے ہوتی ہے. نہیں، نماز تو پڑھیں گے وقت داخل ہونے کے بعد. نماز تو پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے وقت داخل ہونے کے بعد، لازمی ہے نماز پڑھیں گے وقت داخل ہونے کے بعد. لیکن یہ دینا جائز ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی، اس کی جو وجہ ہے کہ تاکہ لوگ سحری کریں اور فجر کی نماز کے لیے ریڈی رہیں تاکہ کھا پی کر. یہ اصل تھا مقصد. ٹھیک ہے. اور حرم میں کیا ہوتا، مکے مدینے میں بھی ہوتی ہے اذان. مکے مدینے میں کیا ہوتا، یہ 1 گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے، 1 گھنٹہ پہلے. یہ ہمیشہ ہوتی ہے. تو میں دیکھتا ہوں اعتکاف میں، یعنی کئی بار دیکھا میں نے اعتکاف میں حرم میں کہ بہت سے لوگ کیا کرتے، یعنی پہلے اذان ہوتی کیا کرتے، پانی پی لیتے اور ختم، بولتے ختم ٹائم ہو گیا، حالانکہ باقی 1 گھنٹہ. وہ بیچارے ان کو نہیں معلوم تھا، وہ سنتے اذان تو بولتے شاید یعنی ہو گئی اذان ختم. ٹھیک ہے نا. تو یہ کئی بار ہوا اس طرح سے. طيب فجر کی اذان کے وقت سے پہلے دینا جائز ہے، بشرط ہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد دی جائے. طيب اس کا کیا ہے کہ جمعے کی پہلی اذان دینا مشروع ہے. جمعے کی نماز کے لیے بھی 2 اذانیں ہیں. جمعے کے یعنی وقت جمعے کے دن بھی جمعے کی نماز کے لیے ایک تو اذان ہوگی یعنی خطیب آئے بعد، ایک اذان ہوگی خطیب آئے بعد، ایک اور اذان ہوگی اس سے پہلے ایک آدھا گھنٹہ پہلے یا 15 منٹ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے جائز ہے. مثلا وہ اس لیے تاکہ لوگ تیار ہوں اور آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، اور جو دور کے لوگ وہ بھی آ جائیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو یہ جائز ہے. بعد نے کہا کہ یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ہم بولیں گے نہیں، جائز ہے، حرج نہیں. اور یہ بلکہ مشروع ہے، اور ساری امت کا اجماع ہے اس میں، ساری امت کا اس میں اجماع ہے. اس طرح سے کیا بولے. ٹھیک ہے. ہلکے سے فاصلہ اذان کے درمیان جائز ہے. ہم نے جو بات کہی کہ ہلکا سا فاصلہ ہو جائز ہے، طویل فاصلہ منع ہے. ہلکا سا فاصلہ یعنی جائز ہے یعنی اذان کے درمیان، لیکن طویل فاصلہ جائز نہیں. اگر انقطاع طویل ہو جائے تو پھر دوبارہ شروع کریں گے اذان. اگر لمبی ہو جائے فاصلہ، اگر فاصلہ لمبا ہو جائے فاصلہ اور انقطاع طویل ہو جائے تو کیا کریں گے، دوبارہ پھر سے اذان دیں گے شروع سے. اذان میں ایسی غلطی جس سے معنی نہ بدلے مکروہ ہے. ہم نے کہا کہ شرط کیا ہے اذان میں کہ واضح غلطی نہ ہو جس سے معنی بدل جائے، تو یہ شرط ہے. اگر یہ ایسی غلطی ہو تو پھر یہ اذان باطل ہے. لیکن ایسی غلطی جس سے معنی، جس سے میننگ چینج نہ ہو، وہ مکروہ ہے. وہ کیا ہے، مکروہ ہے. اسپیکر سے اذان دینا جائز ہے، حرج نہیں ہے. اسپیکر سے آپ یوز کریں، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ سے جائز ہے. ٹھیک ہے نا. سوال یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ ویری گڈ، آپ لوگ تو بولتے ہیں کہ یہاں جائز اسپیکر سے دینا دان، لیکن آپ لوگ بولتے ہیں کہ یہ میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے، میلاد النبی جائز نہیں ہے، اور اس طرح سے کنڈے وغیرہ جائز نہیں ہے، اور شربت وغیرہ جائز نہیں ہے، اور پھر یہ جائز ہے. حالانکہ دونوں چیزیں نئی چیزیں ہیں. اسپیکر بھی ایک نئی چیز ہے
اور میلاد النبی بھی نئی چیز ہے. تو اگر سب ہے تو سب حرام ہے بولو. ٹھیک ہے نا. تو کیا جواب ہے اس کا؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ مکروہ کام کرنے سے آنی گناہ نہیں ہوتا. مکروہ سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کرنا مناسب نہیں ہے. صرف مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ جو جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور جو اسلام کو، جو اسلام میں وہ چیز وہ نا، وہ جو چیز اسلام میں ناپسند ہے، جو چیز اسلام میں کیا ہے، ناپسند ہے. دین میں اضافہ بنا ہے. تو یہ تو طيب، ممتاز، ویری گڈ. نعم ممتاز. ممتاز. آپ لوگوں نے یہاں پر سب نے صحیح کہا. یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر ذوالکفل نے، اور پھر اس طرح سے سیر فاروقی نے، اس طرح سے احتشام نے، اس طرح سے اسفیہ کلثوم نے، سب نے صحیح کہا کہ ہے نا. کیا چیز کہا؟ صحیح کہا کہ ہے نا کہ نا اذان جو ہے، جو اسپیکر ہے، یہ ہم اسی نہیں کر رہے کہ یہ دین سمجھ کے نہیں کر رہے، یعنی ثواب کی خاطر نہیں کر رہے اور یہ دین کا حصہ نہیں بنا رہے، بلکہ یہ ایک وسیلہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جو وہ بولتا ہے، یعنی لیکن جو وہ کرتا ہے، میلاد النبی کرتا ہے، میلاد النبی وغیرہ، وہ اسی کرتا ہے کہ وہ بولتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ایک سنت ہے اور ایک ثواب ملنے کا کام ہے. یہ ایک کیا ہے، عبادت ہے. تو عبادات سمجھ کے کوئی کام کرنا ہی حرام ہے، یعنی نئی چیز کرنا، نئی چیز ایڈ کرنا دین میں، یعنی ثواب کی نیت سے، یا وہ عبادت کے لیے، یا وہ عبادت کی نیت سے. لیکن ایک وسیلے کے لیے آپ اس یوز کر رہے، اے سی یوز کر رہے، کارپیٹ اور فین اور اس طرح سے یہ اسپیکر، تو جائز ہے. طيب، ساتویں چیز کیا ہے؟ نماز کا وقت داخل ہونے پر. نہ ممتاز، ویری گڈ. نماز کا وقت داخل ہونے پر ہر نماز کے لیے ایک اذان دی جائے گی، سوائے جمعہ اور فجر کی، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے دو اذانیں ثابت ہیں. یہ ہم نے ابھی ذکر کیا، یہ ہم نے ابھی ذکر کیا. طيب یہ شاید ریپیٹ ہوگا، یہ ریپیٹ ہوگا. طيب ٹھیک ہے. ایک چیز کیا ہے؟ ریڈیو یا ٹیلی ویژن کا ریکارڈ شدہ اذان قابل اعتبار نہ ہوگا، کیونکہ اذان ایک عبادت ہے جو ہر دن 5 بار دہرائی جاتی ہے. اس کے لیے نیت ضروری ہے. تو ریکارڈنگ ایپ کی اذان، ریکارڈنگ کی، ٹی وی کی، یہ جائز نہیں، یہ قابل اعتبار نہیں ہے. جائز مطلب آپ لگا لیں، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ اذان کے مقام پہ نہیں ہے اور وہ قابل اعتبار نہیں ہے. قابل اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہ اذان میں ہم بولے نیت ضروری ہے، اس میں نیت ہی نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹی وی کی اذان یا ریڈیو کی اذان یا ایپ کی اذان یہ قابل اعتبار نہ ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس میں نیت نہیں ہے. اور ہم بولے کہ اذان کی اور ہم نے پڑھا کہ اذان کی شرط کیا ہے؟ اذان کی شرط کیا ہے کہ اس میں نیت ہو. اس میں کیا ہو؟ نیت ضروری، نیت ضروری ہے. طيب اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مؤذن کے بارے میں. ابھی تک ہم نے پڑھا تھا مؤذن، یعنی ابھی تک ہم نے پڑھا تھا کہ اذان کے بارے میں، کہ اذان کی شرائط، اذان کی سنتیں، اذان کے مکروہات. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مؤذن کے بارے میں، کہ مؤذن کی شروط کیا ہے اور مؤذن کی سنتیں کیا ہیں. لیکن ٹائم ہو گیا. لیکن کیا ہوا؟ لیکن ٹائم ہو گیا تو کافی ہے. لیکن ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو چکا ہے، اس کی کافی بھی نہیں لگتا. اس کا مسئلہ انشاءاللہ جواب آ گیا انشاءاللہ. ٹی وی یا ریڈیو پہ اذان ہوگی تو جواب دیں گے یا نہیں، اس کا جواب آگے آئے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ. یہ آگے ہم نے اس کو آنے ذکر کیا انشاءاللہ. آگے یہ آگے آئے گا کہ نہ جواب دینا، کسا جواب دیں گے اذان کا، اور تو اس میں یہ مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کافی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.